भाई नहीं आए, इब्तिसाम भाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात वक़ाल सुब्हानहु व तआला वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम सब मुत्तक़ी बनो। अय्यामम मअदूदात, गिनती के चंद दिन हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वअबुद रब्बका, और अपने रब की इबादत करो, हत्ता यअतियकल यकीन, हत्ता कि आपको मौत आ जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम, बाबरकत, पुर्रहमत और मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। आज की इस नशिस्त में हम मुख्तसरन इस बात को जानेंगे कि हमने अल्लाह के इस मेहमान का किस तरह से इस्तकबाल करना है, इसको किस तरह से वेलकम करना है। देखिए, हमारे घरों में जब भी किसी मेहमान की आमद का मौका होता है तो मेहमान की क़द्र व मंजिलत के एतबार से ही हम तैयारी करते हैं। आम मेहमान हो तो उसके लिए उस कदर तकल्लुफ़ात नहीं किए जाते कि जिस कदर किसी ख़ास मेहमान की आमद पर किए जाते हैं। फिर अगर कोई हमारा बहुत गहरे ताल्लुक़ वाला मेहमान हो और हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त हो, तो हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम अपनी तमाम मसरूफ़ियात को बालाए ताक़ रख देते हैं और तकल्लुफ़ात जिस कदर करते हैं वो हम ही को अंदाज़ा है। तो ये जो अल्लाह का मेहमान है रमज़ानुल मुबारक, अपने अंदर बहुत ज़्यादा बरकतों, रहमतों को समेटे हुए, इसके इस्तकबाल से ही पता चल जाएगा कि कौन शख्स है जो इसको अल्लाह का ख़ास महीना समझता है और कौन है जिसकी निगाह में इसकी कोई कद्र व मंजिलत नहीं है।
इसी मुआशरे में लोग बसते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस नेमत उज़्मा की कोई कदर नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुआशरे में लोग बसते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस अज़ीम नेमत का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस अज़ीम नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वो मुबारक महीना है, सैयदना तल्हा बिन उबैदिल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, दो अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और दोनों ने इकट्ठे ही कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, दोस्त थे अच्छे। अब हुआ ये कि उनमें से एक जो आदमी था ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता, नेकी के हर काम में आगे से आगे बढ़ता, हत्ता के मैदान जिहाद में भी निकलता, और हुआ ये कि बहुत जल्द वो शहीद हो गया। उसके बाद दूसरा जो उसका साथी था, हालांकि दोनों इकट्ठे ही मुसलमान हुए हैं, दूसरा साथी उसके बाद 1 साल तक जिंदा रहा, लेकिन वो उस तरह मेहनत नहीं करता था नेकियों में जिस तरह वो शहीद होने वाला करता था। तो ये जो 1 माह 1 साल बाद आम तभी मौत फौत हुआ, जो दूसरा जिंदा रहा 1 साल गुजरने के बाद आम अपनी तभी मौत फौत हो गया। तो सैयदना तल्हा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उसकी वफ़ात के बाद मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैंने क्या देखा कि वो जो बाद में तभी मौत फौत होने वाला है और अपनी ज़िंदगी में उतनी मेहनत भी नहीं करता था, वो उस शहीद से कि जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत भी की है, उससे पहले जन्नत में जा रहा है। तो मैं जब सुबह बेदार हुआ तो मैंने लोगों से इस ख्वाब का तज़किरा किया, सहाबाए किराम को ये बात बयान की, यार मुझे इस तरह का ख्वाब आया है। तो सब ने ताज्जुब करना शुरू कर दिया, ये कैसी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक बात पहुँची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिन अय्यि शैइन ताजबून, तुम किस बात का ताज्जुब कर रहे हो, तुम्हें हैरानगी किस बात पर है। अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी जी, वो जो साल पहले दुनिया से गया है वो आम मौत नहीं, बल्कि वो वाली मौत पाकर गया है जिसकी तमन्ना आप भी करते हैं, शहादत की मौत। और आप भी जानते हैं, हमें भी पता है वो कितनी मेहनत करता था। अशद्दु इज्तिहादन के अल्फाज हैं हदीस में कि वो बेइंतहा मेहनत करता नेकी के कामों में। तो हुआ ये कि वो बाद में जन्नत में जा रहा है, हालांकि शहीद पहले हुआ है, और ये वाला जो है साल बाद फौत होने वाला तभी मौत, ये पहले जन्नत में जा रहा है, हालांकि तभी मौत फौत हुआ है और हुआ भी साल बाद फौत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो सुनिए। अल्लाह हम सब को भी ये माह मुबारक नसीब करे और हम सब का यही नसीब बना दे कि इधर हमारी रूहें निकलें और उधर अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचा दे। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, अलैसा क़द मकस हादा बअदहु सनतन फअदरक रमज़ान फसामा। मेरे सहाबा, क्या ये खुश नसीब उसके 1 साल बाद तक ज़िंदा नहीं रहा? जी बिल्कुल ज़िंदा रहा है। इरशाद फरमाया, फ़अदरक रमज़ान, फिर उस 1 साल में इसने रमज़ान भी पाया, फ़सामहु, और इसने उसके फिर रोज़े भी रखे। अब गौर कीजिए, रमज़ान तो पा लिया, ये नहीं कि मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता। इससे मालूम हुआ वो ज़्यादा मेहनत तो नहीं करते थे, लेकिन फ़राइज़ का बहरहाल एहतिमाम किया करते थे। तो दूसरी बात आपने फरमाई, वसल्ला कदा व कदा मिन सजदतिन फिस्सनती, और ये साल भर की फ़र्ज़ नमाजें भी तो पढ़ता रहा है ना, और मौके मिलते सुनन वगैरह भी अदा करता। अर्ज़ किया, जी बिल्कुल ऐसा तो है। तो सुनिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
तुमने तो सिर्फ ये मंज़र देखा है ना तलहा कि वो उससे पहले जन्नत में जा रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ फमा बैनहुमा अबअदु मा बैन अस्समाइ वल अर्द, उनके दरमियान जन्नत में दर्जों का इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला है। तो तसव्वुर कीजिए जिस खुश नसीब को रमज़ान मिल जाए फिर वो उसकी कदर कर ले तो उसको अल्लाह कितनी अज़मतें अता करता है। तो ये वो माह मुबारक है, इसकी कदर करनी है, इसके रोज़े रखने हैं, बहुत फजीलतें हैं। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिस खुश नसीब को अल्लाह तौफ़ीक दे दे वो रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। लेकिन शर्त है उसके पास ईमान की दौलत हो और वो अपना एहतिसाब करे, इखलास के साथ अमल करे। अभी मैं इंशाल्लाह आगे चंद बातें अर्ज़ करता हूँ कि हमने किस तरह से रमज़ान को वेलकम करना है। उसके बाद इसी तरह रात का क़याम है, उसकी भी बड़ी फजीलत है। जो रात का क़याम करता है, ईमान एहतिसाब की शर्तें पूरी करता है, गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से इमाम के साथ जिसने नमाज़ पढ़ी, नमाज तरावी, फिर जब इमाम फ़ारिग हुए उनके साथ फ़ारिग होकर घर गया तो यूं ही उसकी रूटीन रही। पूरा महीना गुज़रेगा, अल्लाह उसको गुनाहों से इस तरह पाक कर देगा जैसे वो अपनी विलादत के दिन पाक था। तो इसलिए ये वो अजीम महीना आ रहा है। अभी मुझे भी मालूम नहीं, आप में से भी किसी को मालूम नहीं वो नसीब होगा कि नहीं, लेकिन अभी से अज़म, इरादा और नीयत, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वो तो रहमान व रहीम है, ऐसी रहमान व रहीम कि बंदा अगर नीयत ही कर लेता है ना तो वो नामा अमल में उसका अजर दर्ज करवा देता है। और अगर बंदे को मौका मिल जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम अज़ कम 10 नेकियों से अजर का सिलसिला शुरू करता है। तो मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, बात यह है कि हम रमज़ानुल मुबारक उसकी तैयारी के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें और वो माह मुबारक शुरू हो तो फिर कोई भी उसका लम्हा हम ज़ाये ना होने दें। तो आइए इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम अपनी नीयतों को खालिस कर लें। सबसे पहला करने वाला काम, क्योंकि 2 या 3 दिन ही बाकी रह गए हैं। तवक्को ये है कि मुमकिन है कि मंगल का रोज़ा हो जाए, नहीं तो बुध का, तो फिर इंशाअल्लाह मस्ट है। अल्लाह हम सब के नसीब में फ़रमाए, अल्लाह हमें ईमान की सलामती भी नसीब फ़रमाए, अल्लाह हमें जिस्मों की सलामती भी नसीब फ़रमाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? नीयत को खालिस करना है। अभी से जायज़ा लें कि मेरी नीयत के अंदर गुज़िश्ता रमज़ानों में या इसी तरह से अमाल में कोई नीयत के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं, क्योंकि शैतान इन्हीं चीज़ों में नक़ब लगाता है। वो हमारा खौफनाक दुश्मन है। नीयत में रियाकारी ले आएगा, दिखावा ले आएगा, किसी और तरह से ख़राबी पैदा करेगा। तो सबसे पहले हमने अपनी नीयत का जायज़ा लेना है, क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर होगा। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा ही आपको अजर मिलेगा। अभी से इस बात की नीयत कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद तुलू हो, मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसका एक एक लम्हा इंशाअल्लाह उसको कीमती बनाना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है दिल की तहारत, क्योंकि अच्छे दिल में नीयत भी अच्छी होगी ना। अगर दिल ही ख़राब हुआ तो फिर नीयत भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए दिल को निफाक से पाक, ठीक है ना, ज़ाहिर भी पाक होना चाहिए, बातिन भी पाक होना चाहिए। दिल साफ़ हो, उसके अंदर निफाक नहीं, उसके अंदर हसद नहीं, उसके अंदर कीना नहीं, उसके अंदर बुग़्ज़ नहीं, उसके अंदर मैल कुचैल नहीं। इन तमाम चीज़ों से अभी जायज़ा लीजिए हमारी क्या हैसियत है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने मुताल्लिक़ फरमाते हैं, बाज़ औक़ात मेरे दिल पर ज़रा सी जंग की एक लहर सी वहाँ से गुज़रती है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं अज़कार शुरू कर देता हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ।
اس کے نتیجے میں اللہ میرے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی اگر اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو انتظار نہیں کرنا، رمضان آئے گا ہم تلاوت قرآن شروع کریں گے۔ آپ اس نیت سے تلاوت کریں کہ اللہ تیرے کلام کی برکت سے، اس کے نور سے میرا دل منور ہو جائے۔ اذکار کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ سے دعائیں کیجئے۔ سلف صالحین کے بارے میں مروی ہے، ہمارے تو بالکل سر پہ آن پہنچا ہے نا رمضان۔ سچی بات ہے، اس قدر اشتیاق ہے، اس قدر ہم خوشی میں بیتاب ہیں۔ ہر خوشی، ہر ایک کی خوشی کا اندازہ صرف اسی کو ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ سلف صالحین 6 ماہ پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتے، ابھی رمضان آنے میں 6 ماہ ہوتے دعائیں شروع کر دیتے، یا اللہ رمضان ہمارے نصیب میں فرما دینا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ہم سب کو زندگی نصیب کرے، صحت عطا فرمائے اور رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس طرح ہم نے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لینا ہے۔ اگر کسی کے متعلق کو معاملہ ہے بھی تو بعد میں جا کر نہیں، ابھی سے اس کی تسلی تشفی کر لیں، اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کر لیں، دینے لینے کے معاملات کو کلیئر کر لیں، تاکہ جس وقت ہماری عبادات کا سلسلہ شروع ہو ہمارا دل بھی صاف ہو اور ہماری نیت بھی صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت کے متعلق تو ہر عبادت میں یہ کہا نا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، صرف اوپر اوپر سے نہیں، دل جیسا بھی ہے، نیت جیسی بھی ہے نہیں، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر، نیت کے اندر اخلاص پیدا کر کے، طریقہ بھی پھر خالص وہ والا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو، ہم پہلے سے ہی اپنا شیڈول مرتب کر لیں، نظام الاوقات بنا لیں۔ ادھر چاند طلوع ہونے کا اعلان ہو، مغرب میں پڑھوں تو کوشش کر کے مغرب کی نماز سے ہی میں اپنی فرض نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دوں، سب سے پہلا کام۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں چاند طلوع ہونے کی اطلاع لیٹ ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ تو ہے نا کہ ممکن ہے کل مغرب سے ہی، یعنی سوموار کی مغرب سے رمضان شروع ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کوشش تو اول یہ کریں کہ ابھی آج ظہر سے شروع کر لیں، لیکن چلیں کل مغرب سے تو لازمی کریں نا۔ پھر اس کے بعد ہمارا پورا مہینہ فرض نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری یہ 30 دن نمازیں گزریں۔ مرد مسجد میں ادا کریں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خواتین اپنے گھروں میں کریں۔ مردوں کے لیے زیادہ تلقین ہے، کیونکہ خواتین پھر بھی گھروں میں کسی حد تک اہتمام کر لیتی ہیں نماز کا، اور ان کے اوپر باجماعت نماز کی پابندی بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے پابندی ہے۔ اور حدیث مبارک سنیے، اگر ہم اس ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں تو ہمارے نصیب کے کیا کہنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 40 یوما، جو خوش نصیب 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ پا کر فرض نماز ادا کر لیتا ہے، کتبت لہ براءتان، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے لیے 2 اعلان براءت کر دیے جاتے ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق۔ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اللہ اس کو منافقت سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بندہ اب جہنمی بھی نہیں رہا اور یہ بندہ اب منافق بھی نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو 30 دن ہمیں مل رہے ہیں، 30 دن میں تو ہر ایک کا شوق رغبت ہوتا ہی ہے الحمدللہ، اس کے بعد والے 10 دن شامل کر لیجئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اولین فرصت سے، پہلے ہی لمحے سے ہم اپنے کام کا آغاز کر دیں۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم 12 رکعت ادا کرتے ہیں فرضوں کے علاوہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ادا نہیں کرتے تو ہم ادا کرنا شروع کر دیں۔ صحیح احادیث کے اندر، صحیح بخاری، جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، جو بندہ روزانہ فرضوں کے علاوہ صرف 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، 10 اور 2 12، اور اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی، 2 رکعتیں فجر کے ساتھ، 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے،
اور 2 رکعتیں فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، یہ 12 رکعت جو بندہ پڑھتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا محل بنوا دیتا ہے۔ اگر ہم 30 دن یہ کام کر لیں اہتمام سے، پھر رمضان میں تو ہر عمل کی ریشو اللہ اجر و ثواب کی بہت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اپنے محلات ہم جنت میں تعمیر کروا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اولین فرصت میں یہ کام، پھر اس کے بعد ائمہ کرام کے بارے میں تو یہ بات ملتی ہے، جیسے امام زہری اور دیگر ائمہ ہیں، امام سفیان ثوری کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا نا، اب وہ دیگر جو ذکر اذکار کیا کرتے تھے نا ہم روٹین سے، وہ چھوڑ دیتے اور بس اب قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے، بس ہر وقت قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی، فرض پڑھے، اپنا جو ضروری کام وہ کیے، قرآن کی تلاوت۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے جیسے ہی رمضان آتا تو وہ 2 باتیں کرتے، کیا کہتے؟ انما هو قراءۃ القرآن واطعام الطعام، فرماتے قرآن پڑھنے کا مہینہ آ گیا ہے، قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ آ گیا ہے، اور کھانا کھلانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ سحری کروائیں گے، افطاری کروائیں گے، خود تو کرنی ہے، دوسروں کو بھی ان نیکیوں میں شامل کریں گے۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے، پہلے ہی لمحے سے ہم یہ نہیں ہے کہ اب جناب رمضان شروع ہو گیا ہے، اب گھروں کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، بازاروں میں وقت گزر رہا ہے، ہماری تو اس طرح کی روٹین بن جاتی ہے نا، لو جی اب سحری کا کھانا لینے کے لیے نکل رہے ہیں، افطاری کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے رمضان کو ان چیزوں میں ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی چیزیں ہیں آج شیطان نے کس طرح سے نقب لگائی اور ہمارے رمضان کو غیر معیاری بنا دیا۔ اور یاد رکھیے شیطان ہر ایک کو جو گمراہ کرتا ہے نا وہ اس کے حساب سے ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں مگن ہے تو دنیا کے بہت سارے کاموں کا لا کے پلندہ اس کے آگے رکھ دے گا، اگر کوئی دین کے کاموں میں مگن ہے تو یہ چیزیں اس کے سامنے لے آئے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، اس لیے ہم نے اپنی فکر خود کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ نے کہا ایمان والو اپنا خیال تم نے خود کرنا ہے۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، اب بہت سارے کام، ادھر کے کام ادھر کے کام، پھر میڈیا کا اللہ معاف فرمائے ایسا وبال ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کی پناہ ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ کتنا اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ پھر ٹی وی چینلز سحری کے وقت سحری کے پروگرام چل رہے ہیں، افطاری کے وقت افطاری کے پروگرام چل رہے ہیں، حالانکہ سحری کا وقت کتنا قیمتی وقت ہے۔ اللہ عرش بری سے آسمان دنیا پر، اور اللہ پوچھ رہا ہے ہاتھوں کو پھیلا کے، ہل من سائل، بھئی ہے کوئی میرے در کا سوالی فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں؟ اور ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں جی، رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے جی، اور میں تو جی بہت بڑے عالم کا جناب خطاب سن رہا تھا، میں تو جی وہ یہ کر رہا تھا، میں تو وہ کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کچھ بتائیں اور ہم کچھ کریں۔ افطاری کے وقت کے بارے میں کیا تلقین ہے؟ افطاری کا وقت وہ وقت ہے کہ روزہ دار اس وقت جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، اور ہم ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات پر میں غور کر رہا تھا، آپ بھی ذرا غور کیجئے، کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی دین کا کام کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دین کے کام ہی کرتے تھے، لیکن جو عام روٹین کے دین کے کام ہوتے تھے نا ان کو آپ پینڈنگ کر دیتے، اور اب رمضان کا شیڈول ہی بالکل پہلے سے مختلف ہوتا۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ چلے ہم دین کے کام، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، دیگر کام کرنے ہیں، ہم اس ماہ مبارک کے اندر ذرا اپنے شیڈول کو مرتب کر لیں۔ ہم رمضان کے بعد بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں، پہلے بھی، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا تعلق ہی رمضان کے ساتھ ہے۔ کیا افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہمیں پورا سال ملتا ہے؟ کیا سحری کے وقت دعائیں کرنے اور اٹھنے کا موقع ہمیں پورا سال ملتا ہے؟ ہماری خواتین بیچاری ساری رات لگی رہتی ہیں گھروں میں کام پر، کیا ہو رہا ہے جی؟ سحری تیار ہو رہی ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ اپنے لیے بھی وقت نکالیے۔ آپ 2 رکعتیں ادا کر کے اللہ سے دعا کر کے پھر اس کے بعد آپ سحری کا آغاز کریں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، ہمیں نظام الاوقات، اپنا شیڈول پہلے سے ہی کو مرتب کر لینا چاہیے تاکہ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ تو اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا ہے
کہ نمازوں کی ترتیب، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ اہتمام تلاوت قرآن کا، قرآن کی بکثرت تلاوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا نا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین حاضر ہوتے۔ جبریل امین یلقاہ جبریل، جبریل امین آ کر آپ سے ملاقات کرتے، اور ملاقات میں کیا ہوتا؟ کوئی بات چیت ہوتی، کوئی دکھ سکھ ہوتے؟ نہیں، کیا ہوتا؟ جبریل امین اللہ کے رسول کو قرآن سناتے اور اللہ کے رسول جبریل امین کو قرآن سناتے، اور یوں قرآن پاک کا دور مکمل ہوتا۔ کتنا قرآن کے ساتھ لگاؤ۔ پیغمبر آج ہمیں قرآن دے کر گئے، آج وہ قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن اس قرآن کو اس طرح پڑھنے کی ہمارے پاس رمضان میں بھی فرصت نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ وفات پا گئے، ان کا جنازہ پڑھانے کا موقع ملا، ان کی وصیت تھی میرے متعلق۔ بہرحال ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماشاءاللہ ہر وقت مسجد میں، رمضان آ جاتا تو مسجد سے اس طرح جڑے رہتے کہ 3 دن میں قرآن پاک کو مکمل کرنا ان کا معمول تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی تلقین ہے کہ آپ 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کریں، کم از کم، یعنی ڈیلی کے کتنے پارے بن گئے؟ 10 پارے۔ اور اگر آپ ڈیلی کے 10 پارے سبحان اللہ پڑھیں تو رمضان میں کتنی بار آپ قرآن سے گزر سکتے ہیں؟ 10 بار اللہ کے فضل سے آپ قرآن کا دور مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، فرصت تو ہم نے خود نکالنی ہے، ہم نے اس کے لیے محنت تو خود کرنی ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اہتمام کر کے بیٹھ جائیں۔ ہماری لائف اتنی بزی ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے اس طرح بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، تو ہم ویسے ہی جہاں جب جیسے موقع ملے ہم تلاوت قرآن کو معمول بنا لیں۔ آج تو اللہ نے بڑی سہولت دے دی ہے، موبائل کے اندر قرآن ہوتا ہے، نکالیں، پڑھنا شروع کر دیں جہاں موقع ملے۔ بلکہ اگر آپ اس طرح کریں جیسے ہم نے عرض کیا ہے ابھی کہ آپ نے رمضان المبارک میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں، اگر آپ پہلے چلے جائیں، جیسے ہی اذان ہو آپ وہاں موجود ہوں، سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کر دیں، آپ اس طرح بھی اللہ کے فضل و کرم سے کئی بار قرآن پاک کا دور رمضان میں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، پھر اس کے بعد دعا کا معمول بنائیے، بکثرت دعاؤں کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من فتح لہ باب الدعاء، جس خوش نصیب کو اللہ تعالی دعا کا دروازہ کھول کے دے دے، یعنی دعا کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ تو اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ فتحت لہ ابواب الرحمہ، اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ دعا کا دروازہ ایک کھلا ہے، لیکن رحمت کے دروازے بے شمار کھل چکے ہیں اس کی بدولت۔ تو بکثرت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا اللہ قبول کرتا ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کی گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بے شمار مواقع ملیں گے، کیجئے دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ دوسروں کو جو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، سنت ہے، لیکن خود بھی تو دعا کا اہتمام کرنے کی تلقین ہے نا۔ ہمیں یہی کچھ تو بتایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر بہت ساری چیزوں میں، تکلفات میں اور فضول قسم کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ہم اپنے اوقات کو اس طرح گزار کر قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں نا وہ فرض ہیں، ان میں کوتاہی نہیں۔ ہاں اگر عذر ہے، آپ مریض ہو گئے ہیں، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، آپ سفر میں ہیں تو اللہ نے رخصت دی ہے تو ٹھیک ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن بلا وجہ روزہ چھوڑنے کا تصور نہ کریں، کیونکہ رمضان کا ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اگر زندگی بھر بھی اس کی قضا دیتا رہے نہیں دے سکتا، جان بوجھ کے جو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان کوئی ایسا تو نہیں نہ گرا پڑا، یہ بہت قدر و منزلت والا اللہ کا مہمان ہے۔ پھر اسی طرح سے رات کا قیام اس کو نفل سمجھ کے چلو جی کوئی بات نہیں، پھر لوگ مسائل پوچھتے ہیں اگر جی چھوڑ دیں تو روزہ ہو جاتا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے ایسے سوالات کرتے وقت ہی ہم نہیں سوچتے کہ میں کس طرح کا سوال کرنے لگا ہوں۔ بھئی ہم یہ کہیں کہ اگر ہم رات کو تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ تو بعد کی بات ہے،
کیا مجھے جنت کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں؟ ان اللہ فرض علیکم صیاما وسننت لکم قیاما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن میں نے اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ رسول پاک سے محبت ہے نا، پھر رسول پاک کی سنت سے بھی تو محبت ہونی چاہیے نا۔ اور رسول پاک کی یہ اتنی محبوب سنت تھی کہ آپ نے لوگوں کو رات میں قیام کروایا، ایک رات قیام کروایا، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، جیسے جیسے کسی کو پتہ چلا کشاں کشاں مسجد کی طرف، مسجد بھر گئی۔ اگلے دن تو پھر دن میں جناب ہر جگہ تذکرے کہ رات ہم نے اللہ کے نبی کے پیچھے قیام کیا ہے، تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان صحابہ کرام کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ آج ہم کسی ایسی مسجد میں قیام کر لیں کہ جہاں قاری صاحب بہت اچھی تلاوت کرے، ہم کئی ایک کو بتاتے ہیں یار وہ فلاں مسجد میں میں نے نماز پڑھی ہے، نماز تراویح مزہ ہی آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو پھر مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی، سب کو اطلاع ہو گئی، اگلے دن پہلے دن سے بھی زیادہ رش، یعنی پہلے والی رات سے اگلی رات زیادہ رش۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، اور قیام کیسا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ عشاء کی نماز پڑھائی ہے، چلو عشاء کی نماز تھوڑی سی اور پیچھے کر لیتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد جناب آدھے گھنٹے کا قیام کرواتے ہیں اور چلو جی گھروں گھری۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہم وہ مسجد تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر عشاء کی نماز سب سے جلدی ہوتی ہے رمضان میں، پھر قاری صاحب بہت جلدی جناب تلاوت کر کے ہمیں تراویح پڑھائیں اور بس فارغ جناب۔ ہمیں معیار کی کوئی توجہ نہیں ہے، ہم نے بس مقدار دیکھنی ہے، کام پورا کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو بس جان چھڑانی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا تو صحابہ کرام کا بیان ہے اتنا لمبا قیام اور اتنا خوبصورت قیام، اتنا دل لگا کے کروایا، ہم نے بھی کیا، اور اس قدر تاخیر تک کہ ہمیں خطرہ پڑ گیا کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے۔ وہ جن کے لیے جنت کے اعلان ہوئے، وہ جو ساقی کوثر ہیں، وہ قیام کروا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے سب جنتی روحیں ہیں، وہ اتنا اہتمام کریں اور ہم کبھی سوچا کریں، کبھی ہم اپنا احتساب بھی تو کیا کریں۔ ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں کہ ہم اپنے جائزے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں ان مقدس اوقات میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا وقت ہو، ہماری نیند میں خلل نہ ہو۔ عام راتوں میں ہماری سونے کی روٹین کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر آپ نے تیسری رات بھی قیام کیا، بالکل یہی صورتحال، شوق صحابہ کرام کا بے انتہا۔ پھر چوتھی رات آپ نے قیام کیوں نہیں کروایا؟ سب جانتے ہیں نا، اس لیے نہیں کروایا، آپ نے فرمایا کہیں تمہارا یہ شوق دیکھ کر اللہ کہیں رات یہ نماز تراویح رمضان کی فرض نہ کر دے۔ فرض ہو گئی تو پھر کیا بنے؟ ہمارے جیسے تو پھر بالکل زیرو ہی لیتے نا۔ اس لیے رمضان کی راتوں کے قیام کو ہم نے اللہ کی توفیق سے بڑے ذوق شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، آپ پڑھیے اپنی مسجد کے اندر، آپ پڑھ کے آتے ہیں، چلیں آپ نے وہ پڑھ لیا، آپ جلدی فارغ ہو گئے، آپ لیٹ فارغ ہو گئے، آپ تھوڑا سا وقت رات میں ایسا بھی نکال لیجئے کہ آپ رات کے وقت 2 رکعتیں خود سے ادا کریں، لمبی رکعتیں ادا کریں، حتیٰ کہ اگر آپ ان نفلوں کے اندر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر بھی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کے متعلق ذکر ہے کہ وہ باقاعدہ مصحف کے اوپر سے دیکھ کر نوافل خواتین کو پڑھایا کرتے تھے، تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ان نفلوں میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب 2 نفل اس طرح سے پڑھ لیں، طویل پڑھیں، لمبے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، تاکہ آپ رات کا کچھ حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام کرنے والے ذکر اذکار کو معمول بنائیے، استغفار کو معمول بنائیے، اور یہ ٹارگٹ رکھیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رمضان، جس خوش نصیب کو رمضان مل گیا، اب وہ کوشش کرے کہ اس نے اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوانے ہی بخشوانے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا فلم یغفر لا، اگر گناہ نہ بخشے گئے، رمضان مل بھی گیا، تو رغم انف رجل، اس بندے جیسا بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو رمضان بھی ملا
پھر گناہ معاف نہ کروا سکا، نمازوں کی پابندی نہ ہوئی، سنن نوافل کا اہتمام نہ ہوا، تلاوت قرآن نہ ہوئی، ذکر اذکار نہ ہوئے، توبہ استغفار نہ ہوئی، دیگر بے شمار کام۔ سحری صرف خود نہیں کرنی، افطاری صرف خود نہیں کرنی، ہم اپنے گھروں میں راشن لے کر آتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ بستے ہیں کہ جن کا حق ہمارے مالوں میں ہے، اللہ نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مال کمانے والے ہم ہیں، یہ ہمارے رب کا فضل و کرم ہے، اس نے تقسیم کر رکھی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ وہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا تو خرچ کر، اس یقین کے ساتھ کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ تو رمضان جیسا مہینہ ہو، سحری افطاری خود کریں، بڑا ثواب ہے، لوگوں کو بھی کروائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من فطر صائما، جو صرف خود ہی افطاری نہیں کرتا، کسی روزہ دار کو بھی افطاری کروا دیتا ہے، جتنا اجر اللہ نے روزہ دار کو دینا ہے اتنا ہی اللہ نے افطاری کروانے والے کو بھی دینا ہے۔ اور بڑا معمولی سا ہوتا ہے۔ آج ہم غور کریں ذرا اس بات پر، ہم اپنے گھروں میں راشن کا بندوبست کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ کتنا راشن آتا ہے ہم خود تصور کریں، ہر گھر والا خود خیال کرے۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر، میں اگر غریب غربا کی تو خوراک بھی ویسے تھوڑی سی ہوتی ہے بیچاروں کی، تو اگر ان کے لیے حصہ نکال دوں میں اور ان کے لیے بھی سحری افطاری کا بندوبست کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کوئی خوش نصیب اگر کسی مؤمن کی تکلیف دور کر دیتا ہے دنیا کی تکلیفوں میں سے، آپ ذرا تصور کیجئے کتنی ٹینشن ہوتی ہے اگر ہمارے گھر میں کسی ایک وقت کا کھانا نہ ہو۔ چلیں تصور کیجئے اگر ہم اس حالت میں، رمضان آ رہا ہے اور گھر میں کچن میں کچھ بھی نہیں ہے اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، میں دعائیں کروں گا کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے کہ جو میرے گھر میں راشن خود بخود ہی پہنچا دے، ٹھیک ہے نا؟ کئی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ بس تصور کیجئے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر اپلائی کر کے دوسرے مسلمانوں کا، مومنوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تکلیف دور کرتا ہے کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس خوش نصیب کی آخرت کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کر دے گا۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے، غریب غربا کو روزے رکھوائیے، ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیجئے، قبل از وقت پہنچائیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خدمت کرنے والے بھائی خدمت کرتے ہیں، الحمدللہ سحری پکا کر، افطاری پکا کر باقاعدہ ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے، راشن پہنچایا جاتا ہے، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہے۔ تو میرے عزیزو یہ تمام کے تمام کام ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ اپنا شیڈول جب مرتب کریں گے تو کئی طرح کی نیکیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ماہ مبارک ہمارے نصیب میں فرمائے، اور جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رمضان ان کے نصیب میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں اس طرح سے اللہ یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب رمضان گزرے ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہمارے لیے جنت واجب ہو چکی ہو، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں جسم کی بھی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کی بھی سلامتی نصیب فرمائے۔